अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की, और ये हिस्सा नस्र है जिसका 7वां चैप्टर है जिसका नाम हाली है, जो एक खाका है। तो यहाँ पर ये भी समझते हैं कि खाका क्या होता है। अगर आप कम लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें कि खाका क्या होता है, तो खाका किसी शख्स के इफ़कार, किरदार, खूबियों और ख़ामियों पर रोशनी डालना खाका कहलाता है। जिस तरह इंग्लिश में स्केच होता है, ठीक उसी का उर्दू तर्जुमा खाका कहलाता है। और ये जो खाका है, हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनका पूरा नाम है, इसको लिखा है मौलवी अब्दुल हक ने। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाली सबक का खुलासा क्या है और सियाक व सबाक और तशरीह हमें कैसे करनी है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और अल्फाज व माने देखेंगे, जो डिफ़िकल्ट अल्फाज होंगे उनके क्या माने हैं, इनको भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाली, जिनका पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली है, तो इसको लिखने वाले हैं मौलवी अब्दुल हक। इनकी फ़ोटो भी मैंने इसी में ऐड कर दी है, ताकि आपको ये किसी भी बुक में नज़र आए तो आप फ़ौरन से पहचान जाएं कि ये मौलवी अब्दुल हक हैं। और इनके बारे में एक चीज़ आप और याद रखिए कि मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबाए उर्दू, यानी फादर ऑफ उर्दू कौन है? तो फादर ऑफ उर्दू भी इन्हीं को कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक को। अब हम चलते हैं कि इस सबक का खुलासा क्या है, इसके बारे में जानते हैं, यानी इस सबक का निचोड़ क्या है। मौलवी अब्दुल हक का मुकाम उर्दू अदब में बिल्कुल मुनफरिद है, बिल्कुल अलग है। वो न सिर्फ एक बुलंद पाया अदीब हैं, बल्कि बेमिसल खाका निगार और मुहक्किक भी हैं। अपने मज़मून हाली में उन्होंने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की शख्सियत और उनकी अदबी खिदमात के मुतालिक तफसील से लिखा है। अब्दुल हक गुज़रे हुए ज़माने की याद ताज़ा करते हुए कहते हैं कि मैं उस ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे AMU कहते हैं, का तालिबे इल्म था और अक्सर मौलाना से मिलने जाता रहता था। मौलाना उस वक्त कई किताबें तरतीब दे रहे थे। उन किताबों में यादगार गालिब बहुत अहम है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि यादगार गालिब किसने लिखा? तो इस बुक का आप नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप गलती से भी मौलवी अब्दुल हक मत लगाइए, क्योंकि मौलवी अब्दुल हक ने इसको नहीं लिखा, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है यादगार गालिब। और इसके साथ साथ एक और बुक है जो काफ़ी पूछी जाती है, मदो जज़्र इस्लाम। क्या है? मदो जज़्र इस्लाम। ये अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इस बुक को किसने लिखा, तो आप बताइए कि इसको लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा नाम है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। मदो जज़्र इस्लाम का ही दूसरा नाम है मुसद्दस हाली, क्योंकि इस नाम में इनका नाम शामिल है। हाली इनका पूरा नाम है, हाली इनका पूरा नहीं बल्कि हाली के नाम से ये फेमस है। इनका नाम तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है, लेकिन यहाँ इनके नाम के साथ में लगा होगा, तो अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तब भी जान जाएंगे कि इसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। तो एग्ज़ामिनर जो है वो काफ़ी होशियार होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो वो आपसे इसी का दूसरा नाम जो है मदो जज़्र इस्लाम, वो पूछेंगे कि इस बुक को किसने लिखा। तो आप याद रखिए कि इसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। मौलाना इंसाफ पसंद इंसान थे, सभी के लिए अपने सीने में दर्द रखते थे।
ان میں سادگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا ایک نیک سیرت انسان تھے، کبھی بھی خود کو بڑا نہ سمجھتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ بڑے جیسا برتاؤ کرتے۔ مولانا حالی ایک رحم دل انسان تھے۔ وہ کسی کو بھی دکھ یا پریشانی میں مبتلا پاتے تو اس کی مدد کو پیش رہتے، یعنی اس کی مدد کے لیے حاضر رہتے۔ کسی کی بھی تکلیف یا پریشانی کو دور کرنا انہوں نے اپنی عادت بنا لی تھی۔ مقدمہ شعر و شاعری۔ اب یہاں سے ایک اور کوشچن اٹھتا ہے جو آپ کا معروضی سوالات ہوتا ہے، آبجیکٹیو کوشچن، کہ مقدمہ شعر و شاعری کس نے لکھا؟ تو مقدمہ شعر و شاعری بک بھی الطاف حسین حالی نے ہی لکھا۔ مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا نے شاعری کے لیے کچھ اصول واضح کیے تھے جو اس وقت لوگوں کو پسند نہیں آئے۔ ایک اخبار کے مدیر نے مقدمہ شعر و شاعری کے خلاف خوب لکھا، مگر حقیقت میں اس کتاب نے اردو ادب کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مولانا کے ادبی مخالفین کا زور کم ہوتا گیا اور پھر لوگ حالی کی تقلید کرنے لگے۔ مولانا حالی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ نماز روزے کے پابند انسان تھے۔ مولانا کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ ہونہار طلبہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ انگریزی زبان سے مولانا بالکل واقف نہ تھے، وہ انگریزی کو بالکل نہیں جانتے تھے، مگر اس کے باوجود مغربی تہذیب و تمدن کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان کی کتابیں اس قدر مقبول تھیں کہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جایا کرتی تھی، بک جایا کرتی تھی۔ مولانا حالی کو کمزوروں اور عورتوں کی بے کسی پر رحم آتا تھا۔ ان کی بے بسی کا ان کو شدت سے احساس تھا۔ مناجات بیوہ اور چپ کی داد۔ اب یہ جو بک ہے، یہ بک نہیں بلکہ یہ ایک چیپٹر ہے، ایک ٹاپک ہے، مناجات بیوہ۔ اور یہ آپ کے ایگزام میں پچھلی بار ہی، اگر آپ 2024 کا کوشچن دیکھیں گے تو اس میں یہی کوشچن پوچھا گیا تھا کہ مناجات بیوہ کس نے لکھی؟ تو اس کو لکھنے والے الطاف حسین حالی ہیں، اور چپ کی داد بھی انہوں نے ہی لکھا ہے۔ چپ کی داد مولانا کے اس احساس کی ترجمانی کرتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیراگراف پر۔ جو پیراگراف سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں کہ اس کی تشریح کریے اور سیاق و سباق بھی بتائیے۔ تو یہ پیراگراف ہے، آپ کے بک میں یہ پورا مل جائے گا۔ میں نے شروعات کا کچھ لیا ہے الفاظ اور لاسٹ کا لیا ہے۔ خاکساری ... ہونے والے ہیں۔ اب اس پیراگراف کا سیاق و سباق آپ کیسے لکھیں؟ تو اس کو لکھنے کے لیے آپ ہیڈنگ ڈالیے سیاق و سباق۔ اس کے بعد لکھیے کہ اس عبارت کو مولوی عبدالحق کے مضمون حالی سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مولوی صاحب نے حالی کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ مولانا میں سادگی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ بڑے عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے، بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں سے پیار، کبھی بھی خود کو کسی سے بڑا نہ سمجھتے۔ مولوی عبدالحق ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک بار میں اور مولوی عبدالحمید صاحب حالی سے ملنے علی گڑھ گئے۔ وہ ہمیں آتا دیکھ کر ایک دم کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ کافی بڑے تھے اور انہوں نے کافی جو فیمس تھی وہ بک بھی لکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ ایک چھوٹے بچوں کو دیکھ کر بھی وہ خود کھڑے ہو جاتے تھے ادب میں۔ ہمیں شرمندگی کا احساس بھی ہوا۔ مولانا عبدالحمید صاحب نے کہا بھی کہ آپ اس طرح عزت دے کر ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں، مگر وہ برجستہ بولے، اگر میں آپ لوگوں کی عزت نہ کروں تو کس کی کروں؟ آپ ہی لوگ تو مستقبل کے روشن چراغ ہیں، یعنی آنے والے وقت کے آپ ہی روشن چراغ ہیں۔ اور یہ سچ بھی ثابت ہوا، کیونکہ مولوی عبدالحق پھر آگے چل کر بابائے اردو بھی کہلائیں۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ... کوشش کرتے تھے۔ اس کا سیاق و سباق لکھیے کہ یہ نثری پارہ، اب یہاں پر اس سے پہلے عبارت تھا، یہاں پر آپ اقتباس بھی لکھ سکتے ہیں، عبارت لکھ سکتے ہیں، اقتباس لکھ سکتے ہیں، اور کیا لکھ سکتے ہیں، نثری پارہ لکھ سکتے ہیں، یہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں، کئی چیزیں لکھ سکتے ہیں، بالکل صحیح ہوگا۔ تو یہ نثری پارہ مولوی عبدالحق کے مضمون حالی سے لی گئی ہے۔ اس سبق میں عبدالحق نے مولانا کی خوش اخلاقی اور مہمان نوازی پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کی تشریح کریے
کہ مولانا حالی کی انصاف پسندی اور دریا دلی بہت مشہور تھی۔ مولوی عبدالحق ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولوی انوار احمد مولانا حالی سے ملنے گئے۔ سردی کا موسم تھا، وہ اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے گھر پہنچے۔ حالی نے مولوی انوار احمد کی بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ رات کا وقت تھا، مولانا نے انوار احمد کی خوب ضیافت کی اور ان کے سونے کا انتظام کر دیا۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ رات کے قریب 12 بجے مولوی انوار احمد کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ان کی رضائی کو چھو رہا ہے۔ مولانا نے جب پوچھا تو فرمانے لگے، میں حالی ہوں۔ میں نے سوچا رات بہت سرد ہے اور یہ رضائی آپ کے لیے ناکافی ہوگی، یعنی اتنے میں آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، لہٰذا آپ کے لیے یہ کمبل لایا تھا۔ مولوی انوار احمد بھی ان کی اس شفقت کے قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مولانا کی عادت تھی کہ وہ مہمان کے آنے سے بہت خوش ہوا کرتے تھے اور سچے دل سے اس کی خاطر توجہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے، مولانا حالی انگریزی ... مستفید ہوئے ہیں۔ تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیے کہ یہ اقتباس مولوی عبدالحق کے مضمون حالی سے لیا گیا ہے۔ اس خاکہ میں مولوی عبدالحق نے حالی کے اخلاق و کردار کی بہت ساری خوبیوں کو گنوایا ہے۔ اس کے بعد تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ خواجہ الطاف حسین حالی کی صلاحیتوں کی بابت مولوی عبدالحق تحریر کرتے ہیں کہ ایک بلند پایہ ادیب تھے۔ ان کو انگریزی قطعی نہ آتی تھی، مگر وہ مغربی تعلیم و تہذیب کی نزاکتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس کا ثبوت ان کی شاعری اور نثر میں ملتا ہے۔ جو الطاف حسین حالی ہیں، انہوں نے شاعری بھی لکھی ہے اور نثر بھی لکھا ہے۔ مولانا دوسرے ہم عصر شعراء کی طرح خیالی دنیا کے قائل نہ تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے اسی پر عمل بھی کرتے تھے۔ اس قسم کے انسان کم ملیں گے جو مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہوں، یعنی دوسروں کو بتانے والے تو لوگ کافی مل جائیں گے، لیکن جو خود اس پہ عمل کرتا ہو ایسے لوگ دنیا میں کم ملتے ہیں، لیکن ایسے تھے الطاف حسین حالی۔ مولانا نے اپنے وطن پانی پت میں حالی مسلم ہائی اسکول اور پبلک نیشنل لائبریری قائم کی۔ اس کے بعد اب ہم جانتے ہیں اس کے ڈیفیکلٹ الفاظ کے کیا معنی ہیں، جیسے کہ ایک لفظ ہے خسائل۔ خسائل کے معنی ہوتا ہے عادتیں، اور دوسرا لفظ ہے فروتنی۔ فروتنی کہتے ہیں غرور کا نہ ہونا، یا اس کو انکسار کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے تصدیق۔ تصدیق کے معنی ہوتا ہے سچ ہونے کی تائید۔ اس کے بعد اگلا ہے تخصیص۔ تخصیص کہتے ہیں خصوصیت کو، اور اس کے بعد اگلا ہے نزاع۔ نزاع کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو۔ اس کے بعد اگلا ہے شیوا۔ شیوا کہتے ہیں عادت کو، اور اس کے بعد اگلا ہے فضیلت۔ فضیلت کہتے ہیں بڑائی کو۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے مال یغما۔ مال یغما کہتے ہیں لوٹ کا مال، یا ایسا مال جو مفت میں ملا ہو۔ اس کے بعد اگلا ہے ازر لنگ۔ ازر لنگ کہتے ہیں چھوٹا یا کمزور بہانہ۔ اس کے بعد اگلا ہے دل آزاری۔ دل آزاری کہتے ہیں دل دکھانا کو۔ اس کے بعد اگلا ہے نام و نمود۔ نام و نمود کہتے ہیں نمائش یا ظاہر داری کو۔ اس کے بعد اگلا ہے تعلی کرنا۔ تعلی کرنا کہتے ہیں اپنی بڑائی کرنا، تو اس کو تعلی کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے سیر چشمی۔ سیر چشمی کہتے ہیں غنی ہونا، لالچ کا نہ ہونا، یعنی بہت مالدار ہونا، اس کو شیر چشمی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے مفکر۔ مفکر کہتے ہیں فلسفی کو یا فکر کرنے والے کو مفکر کہتے ہیں۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ جو حالی سبق ہے اس کا خلاصہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانا کہ حالی سبق کا سیاق و سباق ہمیں کیسے لکھنا ہے۔ سیاق و سباق ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق ہم کیسے بنائیں اور تشریح کیسے کریں، یہ آپ کے ایگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ اور جو ڈیفیکلٹ الفاظ تھے ان کے معنی کیا ہیں، اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا۔ تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں، جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ AK ہے،
اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ اور جو بھی دوست آپ کے ہائی اسکول میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔